बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। हमेशा की तरह ये प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 14 सालों के दौरान हज़ारों शख्सियात उन मौज़ूआत पर बात करने के लिए इस फोरम पर तशरीफ़ लाती हैं जिनसे आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, जिनसे आप असर हाज़र के मसाइल के हवाले से, अपने मसाइल के हवाले से हल चाहते हैं, जवाब चाहते हैं। उन शख्सियात को हमेशा हमने इस फोरम पर इनवाइट किया और उन्होंने गुफ्तगू की। आज के मौज़ूआत की फहरिस्त मैं आपके सामने रखे देता हूँ। मकबूजा जम्मू कश्मीर में वहाँ के अजीम आज़ादी पसंद लोग हिंदुस्तानी जबर, जुल्म, इस्तबदाद के बावजूद पीछे हटने को हरगिज़ तैयार नहीं हैं। फ़लस्तीन की तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहन भाई भी अपनी आज़ादी के लिए बरसरे पेकार हैं और हिंदुस्तान नित नए डिज़ाइंस के साथ उन लोगों के जज्बा हुर्रियत को सर्द करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। इस पे हम बात करेंगे कि नई डेवलपमेंट क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम साहब ने 64 ममालिक के साथ मिलकर एक करारदाद पेश की जिसको मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। इस करारदाद में दुनिया जहान में जहाँ पर वो कौमें जो कि नौआबादियाती जुल्म का शिकार हैं, जबर का शिकार हैं, जिनकी आवाज़ों को दबा दिया गया है, उन कौमों के हक़ में बात की गई है। हिंदुस्तानी मंदूब ने वहाँ पर उज़्रे अजीब व गरीब किस्म का उज़्रे गुनाह, बदतरस गुनाह जिसे कहा जाता है, वो पेश करने की कोशिश की, लेकिन ये करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर पेश भी हुई, मंजूर भी हुई और अब जनरल असम्बली के इजलास में इसको आगे प्रोसीड करने के लिए लाया जाएगा। इस पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान में नए इंतखाबात का बिगल बज चुका है। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने हैं और उसके असरात आज़ाद कश्मीर पे भी, आज़ाद जम्मू कश्मीर पे भी पड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सियासी जमातों की तरफ से ये एक मुतालबा आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान के इंतखाबात के साथ इलेक्शन दोबारा करवा दिए जाएं। अब इस हवाले से कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, साहिब इल्म लोग क्या कहते हैं, इस पे हम बात करेंगे। राजा फारूक हैदर खान, साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर, जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी इस किस्म का मुतालबा जो है उसको दोहराया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि यहाँ पे जो हुकूमत कायम है ये डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है और नया मैंडेट लेना, नए इंतखाबात करवाना ज़रूरी है। ये राजा फारूक हैदर खान, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़यालात हैं। इस पे भी हम बात करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो गैर रियासती अफराद थे उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी व सारी था पहले भी, और अब भी जो इक्का दुक्का लोग रह गए हैं जो कि बग़ैर पेपर्स के, बग़ैर कानूनी डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे भी मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ कानून नाफज करने वाले इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। इस पे भी हम बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फ़बारी भी शुरू हो चुकी है। मौसम बहुत तेज़ी के साथ बदलता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इलाके जो कि शदीद बर्फ़बारी की वजह से कट जाते हैं दीगर इलाकों से, वहाँ पर अद्वियात की, ग़िज़ा की, दीगर चीज़ों की किल्लत का सामना हो सकता है। उस हवाले से हमारी पेशबंदी क्या है, मंसूबाबंदी क्या है, इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहेंगे? चंद दिनों की जुदाई रही बावजूद क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि हिंदुस्तान इबरतनाक अंदाज में हारा है और कश्मीरियों के दिल ठंडे कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम को मुबारक हो, नया वर्ल्ड चैम्पियन है। जी अंदाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई हमें इस वर्ल्ड कप के दौरान जो है वो, क्योंकि जो मैराथन नशरियात थी उन पे क्रिकेट मैच दिखाए जा रहे थे, इस वजह से, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे सुनने वाले हैं, हमारे चाहने वाले हैं, वो हमसे जो है वो इनफरादी तौर पे और ज़ाती तौर पे भी राब्ते में रहे, हमें याद रखा और प्रोग्राम का इंतज़ार किया। इसके लिए जो है वो हम ममनून एहसान हैं, हमारी पूरी टीम उनकी, हमारे सुनने वालों की ममनून एहसान है। अंसार साहब, कश्मीर के हवाले से आपने बात की, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तानी मंदूब जो हैं मुनीर अकरम, उन्होंने करारदाद पेश की और उस करारदाद पे जो है वो 68 ममालिक थे, सब ने मुतफ़िक़ा तौर पे उसकी मंजूरी दी कि जो
حق خدا رادیت جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل لا ہے کہ جو نوبادیاتی تھی انہیں جو ہے وہ ایسے بھی جس طرح فلسطین اور کشمیر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے پہ سب سے قدیم مسئلے ہیں، اور حق خدا رادیت جو ہے اسے تسلیم کیا ہے بھاری اکثریت سے، اور جنرل اسمبلی میں بھی یہ آگے تیاری کی جا رہی ہے، اس پہ مزید بات بھی ہوگی۔ اور دوسرا انصار صاحب کشمیر کے حوالے سے جو گزشتہ 2-3 ہفتے قبل نیلم میں جو ہے وہ 5 شہریوں کو شہید کر دیا گیا قابض بھارتی فورسز نے، جو غلطی سے لائن آف کنٹرول جو ہے وہ عبور کر گئے اور وہ جڑی بوٹیاں تلاش کر رہے تھے، اور انہیں جو ہندوستانی میڈیا ہے اس نے دہشت گرد انہیں قرار دیا، اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے، اور ان کے جو لواحقین ہیں وہ انصار صاحب اس وقت نیلم میں مظاہرے کر رہے ہیں کہ ان کے جسد خاکی بھی واپس لائے جائیں، اور انہیں جو مرنے والوں کی جو فیملیاں ہیں انہیں معاوضہ بھی دیا جائے۔ اس حوالے سے سابق اسپیکر اور مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں شاہ غلام قادر صاحب، اور پیپلز پارٹی کے وہاں سے میاں وحید صاحب ہیں وزیر حکومت، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ پاکستان سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ سفارتی کوششیں کر کے جو ہیں وہ جو نیلم کے 5 بے گناہ شہری جنہیں شہید کیا گیا ہے ان کے جسد خاکی بھی واپس کیے جائیں، اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ معاوضہ جات کی جو ہے وہ ادائیگی بھی کی جائے۔ تو انصار صاحب سیاست کی اگر بات کریں تو اس وقت پاکستان میں جو 8 فروری کو عام انتخابات اناؤنس ہوئے ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کی جماعتوں کی شاخیں ہیں یہاں آزاد کشمیر میں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اور اپنے استحکام پاکستان اور دیگر جو جماعتیں جملہ وہ یہاں پہ ان کے جو لیڈران ہیں اور کارکنان ہیں وہ بھی تیاری کر رہے ہیں کہ اس الیکشن میں، کیونکہ انصار صاحب پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً 25 لاکھ سے زائد مہاجرین جموں و کشمیر مقیم پاکستان جو ہیں ان کا ووٹ بینک ہے، اور وہ انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے ممبران قومی اسمبلی اور جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہیں، اور وہ مجموعی طور پہ تو پاکستان کے 4 صوبوں میں ہے وہ 25 لاکھ ووٹ، لیکن اس کی جو 90% جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہے، اور اس میں کشمیر کارڈ بھی اکثر سیاسی جماعتیں کھیلنے کی کوشش کرتی ہیں ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، یہ الیکشن میں ہوتا ہے ایسا۔ اور دوسرا آزاد کشمیر میں جب یہ جو آپ نے بات کی ہے، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب راجہ فاروق حیدر خان جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، آزاد کشمیر کی حکومت کو، اور اس چیز کا مطالبہ بھی کیا کہ پاکستان میں کیونکہ عام انتخابات ہو رہے ہیں اور چند ماہ تک یہاں بھی کروا دینے چاہیے عام انتخابات، تو اس حوالے سے جو حکومت آزاد کشمیر کے نگران ہیں عبد الماجد خان، انہوں نے جو ہے وہ بڑا شدید رد عمل دیا ہے، جو اخبارات میں ٹی وی چینلز میں بھی آیا، اور انہوں نے خاصا تنقید کی ہے راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے ان کے دور میں کام میرٹ تھا اور کیا تھا اور اس طرح کی چیزیں، اور اس چیز کا دعویٰ کیا کہ آئینی جو مدت ہے وہ حکومت آزاد کشمیر پوری کرے گی۔ تو انصار صاحب اس میں 2 چیزیں ہیں، آزاد کشمیر میں جو اگر آپ دیکھیں 1985 سے لے کے اب تک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ انتخابات ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں جو ہے وہ مارشل لا بھی لگے، حکومتیں جو ہیں وہ رخصت بھی ہوئیں عوامی، اور کتنی بار انتخابات بھی ہو چکے، لیکن آزاد کشمیر کا جو پارلیمانی نظام ہے وہ بڑا میچور ہو چکا ہے، اور وہ اس نے ہمیشہ 85 سے لے کے اب تک جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کیا ہے، اور بظاہر کوئی عذر نہیں ہے، لیکن جب سیاسی جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں تو اگر ہم آئینی لحاظ سے دیکھیں تو اس کے 2 ہی طریقے ہیں آزاد کشمیر میں، تب بھی انتخابات کروائے جا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر جو ہیں وہ اسمبلی کو توڑ دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے یہاں حالات پیدا ہوں کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ دفعہ 56 کا استعمال کرے اور اسمبلیاں توڑ دے، تب بھی جو ہے وہ نگران حکومت بنے اور نئے انتخابات ہوں۔ سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پر خصوصی پروگرام
ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. آج کے موضوعات آپ اس گفتگو سے اندازہ لگا چکے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر, انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی آزادی, وہاں کے سرفروش, ہم وہاں کے عظیم لوگوں کی قربانیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر کے اندر جو نئے الیکشن کروانے کے حوالے سے ایک نیا آئیڈیا جو ہے یہ فلوٹ کیا گیا ہے. راجہ فاروق حیدر خان, سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر, مسلم لیگ نون کے جو مرکزی رہنما ہیں, مرکزی نائب صدر ہیں شاید اس وقت, وہ ان کا جو عہدہ دیا گیا, جو کہ جناب سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان صاحب کے پاس یہ عہدہ پہلے ہوا کرتا تھا. ان کی رحلت کے بعد اب راجہ فاروق حیدر خان یہ عہدہ ہولڈ کرتے ہیں. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور دیگر ایشوز جو ہیں ان پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے. آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ ہمارے جس طرح ایک ووٹ بینک ہوتا ہے, اسی طریقے سے ایک کوسچن بینک ہوتا ہے. ہمارے کوسچن بینک, سوالوں کے بینک میں آپ سوالات جمع کروا سکتے ہیں اپنے یہاں پہ کال کر کے 058279277059. اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب, ان سے بات کریں گے اور ان کے خیالات آپ کی نظر کریں گے. چلتے ہیں مہمانوں کی جانب. جی سامعین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک نظریاتی اور فکری ایسٹ, اثاثہ کہتے ہیں ہم انہیں, جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, جو کہ بہت سے عہدوں پہ براجمان رہے اور اپنے قلم کے ذریعے, تحریر کے ذریعے, تقریر کے ذریعے آپ انسان کی, مسلمان کی آزادی کی, حریت کی فکر کی بات کرتے ہیں. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس وقت انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر اور غزہ, پیلسٹین, یہ دونوں ایک ہی جیسے حالات سے گزر رہے ہیں. ان دونوں خطوں کو آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ اس وقت؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو میں ایک بات خاص کر نوجوانوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے, جب سے دنیا مادہ وجود میں آئی ہے, یہ جو ٹسل ہے, یہ جو ایک تناؤ ہے اور ایک جھگڑا ہے حق اور باطل کا, یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہے. اس نے لوگوں کو آزمانا ہے, اس نے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ کون حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, کون مایوس ہو جاتا ہے, کون ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے. تو اس لیے کسی مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہیں بھی. اور یہ خاص پیغام میں اپنے نوجوانوں کو دیتا ہوں جو بعض اوقات اپنے حالات کے جب سوچتے ہیں, کشمیر کا دیکھتے ہیں, اسٹرگل کو دیکھتے ہیں, بڑی قوتیں جس طریقے سے تخت و تاراج کرتی ہیں آزادیوں کو, اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ تو میرا پہلا پیغام ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے سامنے دیکھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کتنے ہی ملکوں نے آزادی حاصل کی. تو جب استبدادی طاقتیں کمزور ہوتی ہیں تو جو حریت کی طاقتیں ہیں وہ اپنا جو مطمع نظر ہے, جو اپنا آبجیکٹو ہے, وہ پا لیتی ہیں. اسی اسٹرگل کا تسلسل ہے یہ جو کشمیر ہے اور جو فلسطین ہے. یہ لوگ اپنی آزادی مانگ رہے ہیں, اپنے ملک میں آزاد طریقے سے رہنے کا حق مانگ رہے ہیں, اور پوری دنیا کی قراردادیں اس کی تائید کرتی ہیں. جو آزادی کی خاطر لوگ ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں, بلکہ باقی ملک ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں ان کی آزادی حاصل کرنے کے لیے. تو یہ بڑی مماثلت ہے دونوں میں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کا اور ہندوستان کا جو طریقہ واردات ہے وہ بہت ملتا جلتا ہے, بلکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور ٹریننگ شاید شیئر کرتے ہوں, انٹیلیجنس شیئر کرتے ہوں, جس کی بنیاد پر ہمیں لگتا ہے کہ ایک جیسے یہ معاملات ہیں. لیکن جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے, حریت کی آگ جو ہے اس کو بجھایا نہیں جا سکتا, جو آزادی کی لگن ہے اس کو آرام سے مٹایا نہیں جا سکتا. اور انشاءاللہ آخرکار یہ حریت پسند ٹھیک ہے, بہت قربانیاں دے چکے ہیں آلریڈی, اور قربانیاں بھی شاید اللہ کو منظور ہوں, لیکن آخرکار کامیابی ان کے قدم چومے گی, کشمیر میں بھی, فلسطین میں بھی, انشاءاللہ. جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, چونکہ آپ اس وقت اللہ کی مہربانی, اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر کہ وہ کیا علامہ اقبال کا شعر تھا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. آپ اپنی نئی جنریشن, ینگ جنریشن سے, نئی نسل سے کتنی امید رکھتے ہیں کہ یہ آزادی کی اس ٹارچ کو ٹارچ بیئرر ہوتے ہوئے لے کے آگے چلے گی اور اپنی منزل کو حاصل کرے گی؟ نئی نسل سے کیا امید رکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں جی، ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں، میں نے یہ چیز بڑے سوچ سمجھ کے آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو موجودہ نئی نسل ہے یہ میری نسل سے بہتر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کوئی ان کے ذہنوں میں ایک تو اسلام کی محبت ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ڈالی ہوئی ہے، اور اسی کا یہ شاخسانہ ہے کہ حریت اور آزادی کی جو لگن ہے ان کے دل میں وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. میں برملا یہ ماننے کو تیار ہوں کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے تھالی میں رکھ کر آزادی جو ہے نا پاکستان ہمارے ہاتھ میں پکڑایا، اور میری پود اس کو اس طریقے سے نہیں آگے لے جا سکی، ایسے نظام نہیں بنا سکی، ایسی لیڈرشپ نہیں ابھار سکی جو لے کر ان کو آگے چلتا. اور اسی طریقے سے جب میں فلسطین میں بھی دیکھتا ہوں تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جو موجودہ نسل ہے، بلکہ حیرت بھی ہوتی ہے انسان کو کہ یہ آگ ان کے دلوں میں کس نے بھڑکائی ہے. تو میرا خیال یہ قدرت کی طرف سے بھی ہے، ایک قدرت کا نظام ہے جس میں وقت کے مطابق چیزیں اوپر جاتی ہیں نیچے آتی ہیں. تو مجھے تو نئی نسل سے اپنے سے بھی زیادہ امید ہے، اپنے سے کئی گنا زیادہ امید ہے. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ لوگ انشاءاللہ نظام بھی ٹھیک کریں گے ملک کا، یہ کشمیر کو آزاد بھی کروائیں گے، اور ادھر مڈل ایسٹ میں لوگ جو ہے نا فلسطین کو آزاد بھی کروائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ 5 سال 10 سال 15 سال اس سے زیادہ میں تو شاید نہیں ہوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو میں آج پریڈکشن دے رہا ہوں کہ ہماری نئی نسل میں ایسے جذبے موجود ہیں اور کام کرنے کی ایسی اہلیت موجود ہے. دوسرا وہ تعلیم یافتہ ہونے کے ناطے ہر چیز کو اس طریقے سے سوچتے ہیں، عقل بھی استعمال کرتے ہیں دل کے علاوہ. یہ ضرور کامیاب ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ آپ کو ایک روشن مشل نظر آئے گی 15-20 سال کے اندر اسلام کے سلسلے میں آزادی کے متوالے اس کو لے کر رہیں گے انشاءاللہ. جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک پلان انسان کرتا ہے اور ایک پلان اللہ رب العزت کی ذات نے کر رکھا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان جو کہ کشمیریوں کی پشت پہ کھڑا ہے، 3-4 جنگیں بھی لڑ چکا ہے، جس پاکستان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک یہ ایک کنزیومر مارکیٹ ہے، باہر سے چیزیں منگواتے ہیں. نیوکلیر ڈیٹرنس کے طور پہ اللہ کی مہربانی سے ڈاکٹر AQ خان مرحوم، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، مغفرت فرمائے، پاکستان نے نیوکلیر بم بنایا جو کہ پوری دنیا، جو کہ جن کی آنکھوں میں مسلمان کھٹکتے ہیں، پاکستان کھٹکتا ہے. ہندوستان جس سے ایک لحاظ سے پریشان رہتا ہے کہ نیوکلیر پاکستان کی وجہ سے ہندوستان اپنے دیگر تمام عزائم کو ان کو مکمل نہیں کر سکتا. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ کیا یہ کرامت نہیں ہے؟ جی، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہمارا پرابلم صرف یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی کچھ باتیں مان لیتے ہیں اور کچھ باتیں جو ان کو اپیل نہیں کرتی. حالانکہ قرآن تو چونکہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو ہو سکتا ہے آج آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے، کل آ جائے گی. ایک تو قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ سب اپنی اپنی چال چلتے ہیں، پھر اللہ اپنی چال چلتا ہے اور وہ سب سے اچھی چال چلنے والا ہے. اس کے علاوہ جو قرآن کی گائیڈ لائنز ہیں نا کہ آپ نے کن لوگوں سے دوستی کرنی ہے، کن لوگوں سے دوستی نہیں کرنی ہے، اور بلا وجہ کسی کے اوپر حملہ نہیں کرنا ہے، اپنے دفاع میں لڑنا ہے. لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے تو پھر آپ کو پورا حق حاصل ہے. یہ جتنے اصول مقرر کیے ہوئے ہیں اور یہ چھکا بند پکے اصول قرآن کے، ان پر اگر ہم کہیں کاربند ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے میرے بھائی، پھر تو آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کچھ کیے بغیر اللہ کی مدد کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ایک قدم آگے بڑھاؤ تو میں اس میں برکت ڈالوں گا. تو وہ جو قدم بڑھانے والی بات ہے، اس کے جو ڈائریکشن ہے وہ قرآن کے جو ہدایات ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے، ہمیں اس کے مطابق آگے ہونا چاہیے. دوستوں اور دشمنوں میں تمیز کریں اور اپنے دل میں بے جا اس قسم کے جذبات پیدا نہ کریں جس کا اجازت نہیں ہے، لیکن وہ جذبے پیدا کریں جس کا حکم ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم بالکل قوموں کے ٹاپ پر چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ چلنے کے بعد کون پیچھے رہ سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے مطالعہ کرنا چاہیے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ خود قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں، قرآن شریف بھی اس کی تلاوت کریں، دیکھیں. اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جی میں نے سمجھنے کے لیے اس کو آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس پر غور کرے. تو میرا خیال ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، جو قرآن کا حکم ہے، اس پہ چلیں. جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. جنرل صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقبوضہ جموں کشمیر کی جو
خصوصی حیثیت تھی آرٹیکل 370 کی وجہ سے، اس پہ جو ہے وہ 4 سال جو ہے جو وہاں پہ بھارتی سپریم کورٹ ہے اس کے کچھ ججز ریٹائرڈ ہوئے، پھر بینچ بنتا رہا، ٹوٹتا رہا، اللہ اللہ کر کے جو ہے یہ 2 اگست سے 5 ستمبر تک جو ہے وہ سماعت ہوئی. جو بینچ تھا اس نے سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا، اور عدالت نے اپنے ریمارکس میں جو ہے یہ کہا ہے کہ مستقل طور پہ جو ہے، عارضی طور پہ تو یہ 370 کی منسوخی ہو سکتی ہے، لیکن مستقل طور پہ جو ہے یہ بالکل اختیار نہیں ہے کہ اسے آپ مستقل طور پہ جو ریاست کے عوام ہیں انہیں محروم رکھیں. اور اس پہ انہوں نے جو مودی سرکار ہے ان سے جو ہے وہ خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے ٹائم فریم اور لائے عمل جو ہے اس سے متعلق جو ہیں وہ معلومات طلب کی ہیں. اس موقع پہ جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اگست میں اس بینچ کے ایک اہم جج جسٹس کشن کولی جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. اگر وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو دوبارہ سے پھر جو ہے وہ قانونی طور پہ انہیں سماعت کرنی پڑ جائے گی. اس جو عدالتی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سال، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی خیر کا پہلو بھی ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ میرا نظریہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، اور میں کیونکہ لا کا ایکسپرٹ نہیں ہوں اس لیے میں اس بات پہ مصر نہیں ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ درست ہے. جو بھی عدالتیں فیصلے محفوظ کرتی ہیں، لمبے محفوظ کرتی ہیں، چاہے وہ ہماری عدالتیں ہوں چاہے وہ باہر کی عدالتیں ہوں، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کسی کے زیر اثر ہے. کیونکہ عدالت کو فیصلہ، جب عدالت پوری کارروائی کر لیتی ہے، ججز ہر بات سن لیتے ہیں، آپس میں مشاورت کر کے ان کے لیے کوئی فیصلہ محفوظ کرنے کی وجہ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور پریشر کے اندر یہ کام نہ کریں. تو جب ہماری عدالتیں فیصلے محفوظ کرتی ہیں وہ بھی کوئی اچھی روایت نہیں ہے، جب اور عدالتیں فیصلے محفوظ کرتی ہیں وہ بھی کوئی اچھی روایت نہیں. یہ میں ایک لے مین کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ایک کوئی لا کا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. تو یہ جو آپ نے بات کی یہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جان کے لہت و لال سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو کچھ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں کیا ہے وہ بھارت کے اپنے آئین کے منافی ہے. اور یہ جو اعلیٰ عدالتیں ہوتی ہیں یہ آئینی کی پاسداری کرتی ہیں اور آئین کے مطابق فیصلے کرتی ہیں. تو جب ایک چیز آئین سے مصادم ہے تو کوئی عدالت کیا فیصلہ کر سکتی ہے سوائے اس کے کہ آئین کی تشریح کر دے کہ اس میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس طریقے سے کشمیر کو رکھا جائے گا اور اس کی حیثیت چینج نہیں کی جائے گی. تو وہ صاف ظاہر ہے کہ دوبارہ سماعت بشک ہو، لیکن اس میں کوئی خیر اس لیے مجھے نظر نہیں آتی کہ پہلے آپ نے جیسے بتایا کہ کتنا عرصہ پہلے یہ کام ہوتا رہا، ابھی ہوا، اور ابھی جب کہ ہم بڑے خوش تھے کہ شاید عدالت نے تھوڑا سا جوش پکڑا ہے، لیکن اب جب فیصلہ محفوظ ہوا اور ابھی انتظار کر رہے ہیں تو میرا خیال وہی ہونے جا رہا ہے، مور آف دی سیم اگر میں کہوں. تو کوئی اس کا وہ جب تک کہ مودی کی حکومت ہے کسی خیر کی توقع نہیں ہے. جی جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا، ہماری رہنمائی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ سر. جی جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جنرل لودھی صاحب نے گفتگو جو کی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ انصر صاحب، لودھی صاحب ماشاءاللہ بڑی ان کی گرپ ہے اور بڑی گہری نظر ہے عالمی حالات پر. اور جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کی جو منسوخی کی گئی اور 4 سال تک پہلے تو اس کی سماعت نہیں ہوئی، پھر آپ دیکھیں کہ 5 ستمبر کو اس کی سماعت مکمل ہو گئی تھی اور عدالت نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا تھا. اور جو بھارت نے ایک بین الفی جو ہے وہ پیش کیا تھا عدالت میں کہ یہ اس کی منسوخی سے جو ہے وہ دہشت گردی ختم ہو گیا، مقبوضہ جموں کشمیر میں خوشحالی آ گئی ہے. تو انہوں نے عدالت نے جو مودی سرکار کی بین الفی تھی انصار صاحب اسے مسترد کر دیا تھا اور ان سے تجاویز مانگی تھی کہ ٹائم فریم دیں، آئینی طور پہ جو ہے آپ زیادہ دیر تک یہ 370 جو ہے وہ منسوخ نہیں رکھ سکتے. اس میں جو اہم بات ہے انصاری صاحب، وہ جو جسٹس کشن کولی ہیں وہ دسمبر میں ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اور آئینی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ یہ فیصلہ یہ بینچ جو ہے بھارتی سپریم کورٹ کا یہ اناؤنس کرنے سے پہلے اگر یہ جسٹس کشن کولی اگر ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس، حکومت کے پاس ایک نیا جواز آ جاتا ہے نئے سرے سے سماعت کا، اور یہ وہ ایک سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. تو اس میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس میں جنرل نعیم خالد لودھی صاحب جو ہیں ان کی بات میں وزن ہے کہ یہ جو غیر ضروری طور پہ آپ نے 5 ستمبر سے آج نومبر ختم ہو رہا ہے جا رہا ہے، تو اس میں اتنی عرصے سے فیصلہ محفوظ رکھا ہوا اور
دوسری جانب جو مودی سرکار ہے وہ جو ہے وہ تاخیری حربے جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کی جو نیت ہے اس میں کھوٹ ہے, یہ نہیں چاہتے کہ یہ اس طرح سے ہو. تو دیکھیں ہوپ فار دا بیسٹ. رائے صاحب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا نا, ماضی میں ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیے تھے کہ جب ہندوستانی کورٹ نے جناب افضل گرو صاحب کو شہید کیا, ان کو ہینگ کیا نظریہ ضرورت کے تحت, کہ دیکھیے جی ایویڈنس تو کوئی نہیں ہے, ثابت تو کہیں نہیں ہوا, لیکن پبلک سینٹیمنٹ کا خیال کرتے ہوئے, پبلک کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے ہم ان کو پھانسی کی سزا دیں. یہ تو انصاف کا قتل, ڈے لائٹ مرڈر ہے جی, انصاف کا جو اس کوئی. تو ہندوستان کی یہ تاریخ بھی ہے کہ عدالتوں کو فریلی وہاں پہ کام نہیں کرنے دیا جاتا. ایسے ہی ہے. تو جناب اب ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب اور ان سے وہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں, جن کے متعلق آپ کے ذہن میں کوسچن مارک موجود ہیں. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ایک انتہائی دانشور سیاسی شخصیت چودھری محمد یاسین, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر ہیں. جناب چودھری محمد یاسین صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آپ انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو ظلم ہندوستان کر رہا ہے, اس سے ملتی جلتی صورتحال ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر معصوم مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. جنرل لودھی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ اسرائیل اور ہندوستان کا ڈیزائن ایک طرح کا ہے. چودھری یاسین صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی میں بالکل جنرل صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ نیتن یاہو اور نریندر مودی کا جو ہے ان کا جو دونوں تحریکوں کو کچلنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی مشن پہ دونوں ہیں. اور سب سے پہلے جو ہے یہ جب حماس نے حملہ کیا تو سب سے پہلے جو میں نے دیکھا جو حماس کے خلاف بیان آیا تھا وہ نریندر مودی کا تھا. اور مودی اور نیتن یاہو دونوں فاشسٹ ہیں, اور دونوں جو ہے ان پہ میں سمجھتا ہوں جنگی جرائم جو ہے ان کے لگنے چاہیے, اور ان کو جو ہے عدالت کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. جس طریقے سے غزہ میں جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح جو ہے وہ انسانوں کو کاٹا جا رہا ہے, بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, بوڑھوں کو شہید کیا جا رہا ہے, نوجوانوں کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بربریت کی جتنے بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ پورا عالم اسلام جو ہے وہ اس پہ خاموش ہے. اور یہ اتنی بڑی اسلامی فوج بنی ہوئی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ نیٹو جو ہے وہ امریکہ سارے وہ اسرائیل کے پیچھے ہیں, اور یہ جو جنگی جرائم مرتکب ہو رہے ہیں اسرائیلی, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہے وہ کیا جواب دیں گے اللہ کو, مسلمان جو حکمران ہیں. تو میں اسی طرح مقبوضہ جموں و کشمیر کے بھی اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی کے آنے کے بعد جو ہے وہاں جس طریقے سے جینوسائیڈ ہو رہا ہے, کلینزنگ ہو رہی ہے, اور ہندوؤں کو جو ہے وہ وہاں آرٹیکل 370 کرنے کے بعد جس طریقے سے وہاں کو آباد کیا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اس کا بھی ڈبل سٹینڈرڈ ہے, خاموش ہے. غزہ پہ بھی جو اس کی قرارداد ہے وہ بالکل مایوس کن قرارداد تھی, اور کشمیر کے معاملے میں تو اتنی قراردادیں ہیں. لیکن جب یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے عالمی طاقتوں کا, یونائٹڈ نیشن کا, جب عراق پہ UN ریزولوشنز آتی ہیں تو فل فورس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, افغانستان پہ آتی ہیں, کویت پہ آتی ہیں, یوگسلاویا پہ, اور ایسٹ تیمور کا ہے, جورڈان ہے, جہاں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں وہاں وہ جو ہے وہ فل فور امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی ریزولوشن کو. جبکہ کشمیر اور فلسطین کا جو معاملہ ہے وہاں وہ کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے, دوہرا معیار ہے, جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور میرا ایمان ہے کہ آزادی کی تحریکیں بالآخر اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہیں. انشاءاللہ کشمیری اور فلسطینی اپنا حق آزادی لے کے رہیں گے ایک دن, اور اللہ کا بھی اپنا ایک نظام ہے, اللہ تعالیٰ کی لاٹھی پہ آواز ہے. تو جناب چودھری محمد یاسین صاحب, آپ بہت سے حکومتی
पोर्टफोलियोज भी आपके पास रहे जब यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप आज़ाद जम्मू कश्मीर में सीनियर वजीर भी आप रहे माशाल्लाह। आप क्या देखते हैं, अभी हम यहाँ पे एक सवाल हमने ये भी फ्लोट किया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये खित्ता, ये आज़ाद खित्ता, ये बेस कैंप इसको बनना था, लेकिन अभी तक इसको हम बेस कैंप नहीं बना सके। अगला मकसद ये था कि यहाँ के लोग जो हैं उनको हम इतनी ज़्यादा यहाँ पे तरक्की के मौके फ़राहम करें कि दुनिया कंपेयर कर सके इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और आज़ादी की नेमत से बहरावर आज़ाद जम्मू कश्मीर को। तो आप क्या देखते हैं, आजकल एक आइडिया फ्लोट किया गया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब की तरफ से कि पाकिस्तान के जनरल इंतखाबात के साथ आज़ाद कश्मीर में भी नए इंतखाबात करवा दिए जाएं और नया मैंडेट लिया जाए। तो इस चीज़ को आप कैसे क्या कमेंट करेंगे सर? देखें जी, आज़ाद कश्मीर का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक जो है वो इंतखाबात जो 5 साल बाद ही होने चाहिए। और अभी आज़ाद कश्मीर की जो असेंबली है उसका टेन्योर जो है वो 3.25 साल का बाकी है, जो मुद्दत है वो पूरी होगी मौजूदा जो असेंबली है इसकी। और राजा साहब का अपनी उनकी सोच है, मैं उनकी इस बात से, इस तजवीज़ से मैं मुतफिक नहीं हूँ। जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, आखिरी बात मैं जो आपसे जानना चाहूँगा, आप कैसे देखते हैं, आपके चंद एक जो अरकान असम्बली हैं वो इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर की अनवारुल हक रिजीम का हिस्सा भी हैं। ये कहा गया था बाज़ अहबाब की जानिब से, बाज़ तनकीद निगारों की जानिब से, नकाद हजरात जो हैं उनकी जानिब से, कि पीपल्स पार्टी को ड्यू शेयर जो उनका बनता था आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट में वो उनको नहीं मिला। आप क्या इस हवाले से कहेंगे, पॉलिसी बयान आपका क्या होगा? क्या आप मुतमईन हैं, क्या आप पब्लिक की खिदमत कर सकते हैं जो पोर्टफोलियोज आपके लोगों को मिलें? देखिए जी, जो कमिटमेंट थी हमारे साथ वो तो पूरी नहीं की गई, ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है। तो लेकिन चूंकि वी आर पार्ट ऑफ द कोलिशन और हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है फिलहाल वो यही है कि हम इस कोलिशन का हमें हिस्सा रहना चाहिए। तो जब हालात ठीक ना रहे तो फिर हम इस अपने फैसले पर नज़रसानी करेंगे। जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, आपने कीमती वक्त इनायत फरमाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने जो बात की है इसमें बहुत सारी खबरें हमें मिल गई हैं, क्या कहते हैं आप? जी अनसर साहब, आखिर में जो उन्होंने आखिरी गुफ्तगू का हिस्सा है वो उन्होंने आपकी इस बात से इत्फाक किया कि जो हमारा ड्यू शेयर था गवर्नमेंट में वो हमें नहीं मिला, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी जो फ़ैसला है मरकज़ का वो ये है कि हमने इस गवर्नमेंट के साथ चलना है और अगर कोई कमिटमेंट पूरी ना हुई तो नज़रसानी भी की जा सकती है। दूसरा, जो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने बड़ा मुहतात रवैया अपनाया कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उसमें वो जो हमारा कश्मीरी वोट बैंक है वो मानसेरा के जलसे में भी गए हैं और पंजाब में भी और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पार्टी जलसे होंगे वो जाएंगे और इसमें इंतखाबी मुहिम में वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और कश्मीर के हवाले से भी बड़ा वाज़ेह और बिलखुसूस वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो का उन्होंने कंपैरिजन किया है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो हैं वो उन्होंने एक भरपूर स्टैंड लिया कश्मीर इशू पे और पूरी दुनिया में। तो इस तरह उन्होंने अपने कश्मीर पॉलिसी और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में होने वाले जनरल इलेक्शन के हवाले से बड़ी मैं समझता हूँ। जी सामीन, आप खसूसी प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। अभी आपने जनरल नईम खालिद लोधी साहब और चौधरी मोहम्मद यासीन सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, इनकी गुफ्तगू समाअत की। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेहमान की जानिब। जी सामीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें जनरल नईम खालिद लोधी और चौधरी मोहम्मद यासीन सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर उनके साथ ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार आज़ाद जम्मू कश्मीर की सहाफ़त की आन और शान आमिर महबूब रोज़नामा जम्मू कश्मीर डिजिटल के चीफ एग्जेक्टिव। जनाब आमिर महबूब साहब, कैसे देखते हैं आप मौजूदा सूरत हाल
इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर और गजा पैलेस्टीन, एक जगह हिंदुस्तान, मोदी सरकार का हिंदुस्तान, दूसरी तरफ नेतन्याहू इसराइल का वजीर आज़म, जो कुछ इन दोनों इलाकों में कर रहे हैं। जनरल लोदी कहते हैं कि इन दोनों इलाकों में जो इंसानों का कत्लेआम हो रहा है, ये डिज़ाइन एक तरह का है। देखिए जुनैद, हमारा तो शुरू से मौक़िफ़ ये है कि जब तक फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल को हल नहीं किया जाएगा तो दुनिया इसी तरह की मुश्किलात का शिकार रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये मुश्किलात जो है वो सारे इलाकों को अपनी लपेट में ले लेंगे। तो अभी भी एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि जिस अंदाज से हम हमेशा से ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कश्मीर के हवाले से अरबों इंसानों का और ये जो एशिया का अमन है, खास तौर पे साउथ एशिया का अमन है, ये मसला कश्मीर के हल में मुज़बर है। इसी तरह अगर आप ये देखें कि फ़लस्तीन का अगर इस मामले को हल कर लिया जाता, किसी न किसी अंदाज से सेटल कर लिया जाता, तो ये जो चेहरा है दुनिया का वो कोई ना देखता। वो ये देखे ना किस कदर बेसी है अक़वाम मुत्तहिदा की, किस कदर ये जो सिविलाइज नेशन कहलाने वाले लोग हैं, अमेरिका, यूरोप और बरतानिया वाले और सिविलाइजेशन की बात करने वाले, जिस अंदाज से फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है और जिस अंदाज से फ़लस्तीन में कत्लेआम किया जा रहा है और जिस अंदाज से इंसानी हकूक़ को वहाँ पे पामाल किया जा रहा है, मैं इसकी मिसालें जो है बहुत ही कम मिलती हैं। जनाब आबिद महबूब साहब, यहाँ पर मैंने चौधरी यासीन साहब से आज़ाद जम्मू कश्मीर के तनाजुर में इनसे सवाल किया, इनसे पूछा मैंने चौधरी साहब से कि राजा फारूक हैदर ख़ान साहब ने ये आजकल ये एक आइडिया फ्लोट किया है कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को, जो अभी तक बज़ाहिर डेट अनाउंस हुई है, तो उसके साथ ही आज़ाद कश्मीर में भी नए इंतखाबात करवाने चाहिए। ये राजा फारूक हैदर ख़ान साहब का ख्याल है, बयान है जो अखबारात में छपा है। तो चौधरी यासीन साहब ने इसकी मुखालफत की है। आप क्या देखते हैं इसको, क्या वाकई आज़ाद कश्मीर में नया मैंडेट लेना चाहिए? साथ इंतखाबात कराने की काफ़ी सारी सियासी जमातें आमी हैं। असल में राजा फारूक हैदर साहब ने कहा है कि फरवरी में जब इलेक्शन हो जाए तो अप्रैल या मई में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन करा दिए जाए, और फरवरी में इलेक्शन हो जाते हैं और मुस्लिम लीग नून को बना लेती है, तो अप्रैल और मई में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होता है। तो आपको उसका नतीजा अभी पता है। मकसद इसके लिए आपको कोई साइंस की जरूरत नहीं है कि जी वहाँ पे कौन हुकूमत बनाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इत्तेफाक राय जो है वो इस बात पे तो हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ इंतखाबात कराए जाएं, लेकिन अगर पाकिस्तान से कोई 2-3 माह बाद इंतखाबात कराए जाएं तो फिर मैं ये समझता हूँ कि जो यासीन साहब का मौक़िफ़ भी दुरुस्त है। और अगर इंतखाबात जो है पाकिस्तान के साथ कराए जाएं तो जुनैद अंसारी साहब, मैं इस बात का बिल्कुल हामी हूँ कि आपने आज़ाद कश्मीर की आवाम को अगर उनका हक़ हुक्मरानी बहाल करना है। जनाब आमिर महबूब साहब, आखिरी सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिजली के नाजायज़ बिल्स के ख़िलाफ़ जो एक तहरीक उठी वो अभी तक जारी है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ कलर्स के अंदर लोग इसमें काम कर रहे हैं। आटे की कीमतों के हवाले से, दीगर मुतालबात के हवाले से एक जॉइंट एक्शन कमेटी और दीगर मुख्तलिफ़ तंजीमें जो काम कर रही हैं। इस चीज़ को आप क्या कमेंट करेंगे कि पब्लिक जो है इस तहरीक में सामने आई है, जो बज़ाहिर रवायती लीडरशिप थी उनमें से कोई भी उनके साथ नहीं है, इस चीज़ को क्या आप कहेंगे कि ये एक बैरोमीटर है, ये एक टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है जो आवाम के जज्बात को, आवाम की मौजूदा पल्स की अक्कासी कर रहा है? कल आप ये देखें कि जब वज़ीर आज़म अपना क्या कहते हैं फेमर बानी के भाई के जनाजे से बलोच से सेंसे वाले रास्ते से आए हैं, तो आपने देखा होगा रात को एक बड़ी वीडियो वायरल कर रही है कि बहुत सारे लोग अचानक ही देखे ना, ये कोई लोग को प्री प्लान नहीं थे, कल कोई जलसा नहीं था, कोई जुलूस नहीं था। तो जब लोगों को पता लगा कि वज़ीर आज़म और ये जो हमारे वज़रा हैं जो पहले 6 माह तक बेमहकमा वज़रा और बेज़बान वज़रा रहे हैं, ये गुजरने वाले हैं थोड़ी देर बाद, तो वो लोग सड़कों पे आ गए और उन्होंने अपने एहतजाज का एक तो उन्होंने नाराबाजी की और वज़ीर आज़म का काफिला रोकने की कोशिश की। तो वहाँ पे उन्होंने अपने जो है वो 7 बिल लाए हुए थे, तो उन्होंने वो बिल जो है वो वज़ीर आज़म के ऊपर और उनकी काबीना के ऊपर निछावर करके, फाड़ के, फेंक के अपनी नफरत का इजहार किया। अभी जो है 6 माह बाद वज़ीर आज़म ने कोई दिल बड़ा करके काबीना के वज़रा को महकमा जात दिया, तो ये ख्याल किया जा रहा था कि कश्मीर
کوئی دوبارہ ترقی کی راہ کی طرف چلے گا. اب جب 6 ماہ جنید صاحب بعد اب یہ صورتحال ہے، اب دیکھیں کہ آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ ان پورٹ فولیو ذرا کو دیے ہوئے تھے اس میں کیا فرق تھا اور نہیں فرق تھا. جس طرح آزاد کشمیر پہلے چل رہا تھا ویسے آزاد کشمیر اب چل رہا ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ عوام بڑی تکلیف میں، دوسری یہ بات ہے کہ اس ریاست کی عوام کے جو ہے وہ کئی سال ضائع ہو گئے ہیں. اب یہ جو ایڈونچر اور یہ جو تماشا کھیلا جا رہا ہے، پتلی تماشا کھیلا جا رہا ہے، اور آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو ایک اور یہ جو بات ہے اس سے بہت سنجیدہ بات ہے، اس کے اوپر آپ کو پروگرام کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ ڈبیٹ کرنی چاہیے. پروگرام کے علاوہ بھی اپنے اس میں آخر یہ کوئی بات ہوگی نا کہ آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کو کمزور کیا جا رہا ہے. پہلے ریاستی سیاسی جماعتوں کو کمزور کیا گیا، مسلم کانفرنس کو ٹھکانے لگایا گیا. اب جو ہے وہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے، پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جتنے قداور سیاسی رہنما ہیں ان کے متبادل تلاش، یہ نہیں متبادل اس لیے تلاش کیے جاتے ہیں. دیکھیں نا بحث سلطان کا متبادل قیوم نیازی کو بنایا گیا، تنویر الیاس کو بنایا گیا، انوار حق کو پی ٹی آئی میں بنایا گیا. تو مقصد یہ سارے جو ہے وہ متبادل تلاش کر کے جو بڑے قد کاٹ کے لوگ ہیں اور جو سنجیدہ سیاسی جماعتیں ہیں، اور خاص طور پہ جو ریاسی سیاسی جماعتوں کا حشر نشر کیا ہے، آپ کو اور مجھے یا آنکھ کان رکھنے والے لوگوں کو اس کے اوپر نظر ضرور رکھنی ہوگی کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے اور کس طرح کشمیریوں کو استعمال کر کے کشمیر کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں. جناب عامر محبوب صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا، ہماری رہنمائی کی، ہمیں آپ نے ایجوکیٹ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو. بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میری گزارش ہوگی کہ پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے آپ. جی انصار صاحب بہت بہت شکریہ. آج انصار صاحب بہت سارے اہم موضوعات تھے جن میں کشمیر ایشو تھا، اور جو آزاد کشمیر میں اس وقت تحریک چل رہی ہے بجلی کے بلات کے حوالے سے، پھر آزاد کشمیر کے جو سیاسی حالات ہیں بالخصوص 8 فروری کو ہونے والے جنرل الیکشن کے تناظر میں. تو اس میں ہمارے جو آج کے مہمان تھے جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، اسی طرح صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جناب چودھری محمد یاسین صاحب، اور چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر و سابق صدر AKNS جناب عامر محبوب صاحب نے بڑی کھل کے انصار صاحب باتیں کی ہیں. اور اس میں جو ہمارے سننے والے ہیں ہمیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اور اسپیشلی افسر سعدوزئی صاحب اور کچھ دوسرے دوستوں نے دوران پروگرام میسج بھی کیے، کال بھی کی. ہم جو ہے وہ وقت کی کمی کے باعث جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ شامل نہیں کر سکے. تو حاجی محمد صابر مغل، ڈاکٹر حاجی محمد صابر مغل، ڈائریکٹر الشفا آئی ٹرسٹ، انہوں نے بھی پروگرام میں اپنا پیغام دیا ہے، پروگرام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ کو سلام دے رہے ہیں. وعلیکم السلام. نوید انصاری صاحب جو ہیں چکسواری سے، انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے. منا بھائی جو ہیں انہوں نے بھی سلام دیا ہے. یہ جتنے لوگ آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، آپ کے نام آتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ لوگ سن رہے ہیں. کیوں راجہ حبیب اللہ خان صاحب؟ جی پروگرام ہی ہم آپ نے سننے والوں کے لیے کرتے ہیں، اور جتنی وہ گہری دلچسپی رکھتے ہیں. اور یہ جو پروگرام میں جی، تو آج کے پروگرام کو ہم اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ کنکلوڈ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جو بھی حق کے راستے پہ لوگ چلتے ہیں اور جب مصیبتیں اس حق پہ چلنے کی وجہ سے ان کے اوپر آتی ہیں، اس پہ وہ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی ایسے ہی لوگوں کو عطا کرتے ہیں. کشمیر کے لوگ، فلسطین کے لوگ، غزہ کے لوگ، دنیا جہان میں آزادی کی تحریکیں چلانے والے لوگ انشاءاللہ اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے. آج کے پروگرام سے راجہ حبیب اللہ خان اور جنید انصاری کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.